Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology. आज हम एक नहायत ही ख़तरनाक बंदे के मुतल्लिक बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा इस हद तक ख़तरनाक क्यों है और इसको क्यों हम साइकोलॉजिस्ट की ज़बान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बंदा कह रहे हैं। तो जानिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो को पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्यों पेश आया? बेसिकली ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें एक ऐसे बंदे के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये बहुत स्लो पॉइजनस लोग होते हैं और इनकी शख्सियत बड़ी डार्क होती है और इन लोगों को आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता, आसानी से समझा भी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इन लोगों के नुकसानात बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत आपको एक्सट्रीमली डैमेज करने के बाद, एक्सट्रीम लेवल तक आपको नुकसान देने के बाद भी एक्सपोज नहीं होते। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ये जानिए उन ट्रेड्स को और उन क्वालिटीज़ को जो इंसान के अंदर इस टाइप का बंदा उनको बना देती हैं, उनकी पर्सनालिटी को इस तरह से मोल्ड कर देती हैं। और बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। तो ये वीडियो बेसिकली अवेयरनेस के पर्पज़ के लिए बताई जा रही है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके और वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये चीज़ क्यों है और इस चीज़ के इम्पैक्ट किस तरह से होते हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, ये लोग किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं और लोग किस तरह से इन लोगों के बारे में कम्प्लीटली अनअवेयर भी रहते हैं इनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि ये लोग बड़े ही लिथल होते हैं और बड़े छुपे किस्म के लोग होते हैं। तो लिहाजा इस तरह की जो लोगों की पर्सनैलिटी होती है उसको आम तौर पर समझना और उन चीज़ों को एनालाइज करना जो उनकी शख्सियत का ख़ासा होती हैं, एक आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इस बंदे के या इस बंदी की ये जो बुनियादी खूबी या बुनियादी जो बात है वो ये होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर के मालिक होते हैं और इनके पास बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट स्टाइल होता है। इनके पास लॉजिकल और रेशनल जो दलीलें होती हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक आम बंदा उनको आसानी से चित नहीं कर सकता। और ये अपने नज़रियात के बड़े पक्के होते हैं, बड़े लॉजिकली होते हैं और इनके पास जो भी बात होती है उसके पीछे जो भी ये तदबीर देते हैं, दलील देते हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको एक आम बंदा बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये लोग एक आम बंदे को बड़े जल्दी कन्विंस कर लेते हैं किसी भी चीज़ को करवाने के लिए, किसी भी काम करवाने के लिए। लेकिन जो अल्टीमेटली इनका जो एंड गोल होता है वो बड़ा लीथल होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बंदे के ऊपर आता है जो उनकी बातों में आ जाता है, जो उनकी बातों में आकर कोई काम कर लेता है या कोई चीज़ उसको एज ए एडवाइस मान के उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद कर देता है। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली इनकी एस्पायरेशन उस चीज़ से जुड़ी होती हैं। ये लोग बेसिकली बातों को तोड़ने मरोड़ने के माहिर होते हैं, फैक्ट्स को चेंज करने के माहिर होते हैं और चीज़ों को किसी और परसेप्शन से एक साइकोलॉजी की ज़बान के अंदर पार्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है, गैस लाइटिंग करने के माहिर होते हैं। ये गैस लाइटिंग क्या है? बेसिकली इस तरह के लोग होते हैं ना, ये आपको बिल्कुल रियलाइज़ करवा देंगे जो आप सोच रहे हो, जो आप थिंक कर रहे हो, जो आपके जहन के अंदर आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपकी जो थाट्स हैं वो इस वजह से गलत हैं कि इनके पास ये आपको आर्गूमेंट्स देंगे, ये आपको दलीलें देंगे, ये आपको कन्विंस करेंगे कि यार जो तुम सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है। जब ये बंदा आपके नज़रियात को जज कर लेगा, सोच को जज कर लेगा कि आपके नज़रियात मोल्ड हो रहे हैं, आपकी सोच मोल्ड हो रहे हैं, तो ये बंदे बेसिकली एक ख़ास पार्टिकुलर मकसद होता है इनका, अपनी मकसद अपने मफाद के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। इनकी एक ये बात होती है, जब हम इनसे बात करेंगे या इनसे कोई चीज़ करेंगे तो इनकी जो लिथैलिटी है, जो इनकी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये चीज़ है कि ये लोग एक ख़ास पार्टिकुलर माइंडसेट के मालिक होते हैं। इनका एक मखसूस नज़रिया जब किसी चीज़ के ऊपर बन जाता है तो ये उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। उस बात को फिर ये डिटाई के साथ जो है ना चिमटे रहते हैं। चाहे आप इनसे जितना मर्ज़ी लॉजिकल आर्गूमेंट्स कर लें, ये आगे से दलीलें ले लेके आएंगे। इनके पास फजूल आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी गलत बात को बहुत जल्दी ये जो है ना नहीं मानते। तो इसको मैं समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखूँगा और वो आप फिर उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इस तरह के बंदे की क्या साइकोलॉजी है या क्या पर्सनैलिटी है। इस तरह के लोग अक्सर फैमिलीज़ के अंदर होते हैं और बड़ा इनका जो है ना स्टेटस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है फैमिलीज़ के अंदर। घरों के अंदर एक आम बंदा बिल्कुल इनके ऊपर शक भी नहीं कर सकता, इनकी जो लिथैलिटी है। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर एक बंदा है कि वो अपने किसी दूसरे अज़ीज़ के साथ जो है झगड़ा करवाना चाहता है, इसकी जो मेन इंटेंशन है,
تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک دو برادر ہیں یا دو بھائی یا دو دوست ہیں، تو ان کے درمیان اگر وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی جو دوستی ہے نا یہ مجھے بڑی ہٹ کر رہی ہے، مجھے بڑی چبھ رہی ہے، تو ان کا طریقہ واردات اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو ایک بندے کو یہ کہیں گے کہ یار وہ جو فلاں بندہ ہے نا یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کے جو معاملات ہیں یار یہ بندہ تھوڑا ڈس آنیسٹ ہے، تم اس سے تھوڑا پرے رہا کرو۔ تو آپ یا وہ جو بندہ سن رہا ہے وہ سننے کے بعد کہے گا کہ یار آپ مجھے پروف دو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ڈس آنیسٹ ہے۔ تو یہ بندے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بڑے کلیور ہوتے ہیں، یہ اس کے سامنے پروف بھی لا کے رکھیں گے۔ وہ پروف کچھ اس طرح سے ہوگا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار وہ اس وجہ سے ڈس آنیسٹ ہے کہ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی بچی کا رشتہ ایک فلاں بندے کے ساتھ کیا ہے، اور اس نے ان کے ساتھ معاملات میں جو ہے نا بڑی گڑبڑ کی ہے، اور اس نے پیسے ایسے لیے ہیں ان سے، اور اپنے مطلب ان لوگوں کو جو ہے نا بلیک میل کر کے سائیکولوجیکلی ان کو کہا ہے کہ جی میں سامان تیار کروا کے دوں گا، میں یہ کر کے دوں گا، میں ایسے کر کے دوں گا، تو آپ پیسے دے دو۔ تو لہٰذا اس بندے نے جو ہے نا ان لوگوں سے پیسے اٹھیا لیے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ بندہ اس بندے کی پوری ایک سائیکولوجیکل جو ہے نا برین واشنگ کر دے گا اس عزیز کے بارے میں، اس دوست کے بارے میں جو اس نے کام کیے ہوں گے۔ اب یہ چیزیں کچھ پروف فیکٹس ساتھ بیان کرے گا، اور اس فیکٹ کو توڑ مروڑ کر اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن بنا کر اس فیکٹ کو بتائے گا کہ یہ کام اس نے اس میں سے کیا ہوگا۔ تو وہ جو بندہ عزیز دوسرا ہوگا جو سن رہا ہوگا وہ کہے گا اچھا یار اس نے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے میں اس سے کنفرم کروں گا، میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل آپ کنفرم کریں۔ تو وہ اپنے اس عزیز کے پاس جائے گا، وہ کہے گا یار آپ نے تو مطلب فلاں بندے کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے یہ پیسے اس سے اٹھیا لیے ہیں، اس نے آپ نے یہ کیا ہے۔ وہ کہے گا یار میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہے نہیں یار آپ نے دیکھیں اس کو سامان کا کہا تھا، لالا ہی دیا تھا کہ میں سامان بنوا کے دیتا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو میں آپ کو یہ بنوا کے دے دوں۔ وہ کہتا ہے ہاں یار میں نے سامان کا کہا تھا، لیکن وہ اس میں سے میں نے کہا تھا کہ وہ یہاں پہ ہماری جس علاقے میں میں رہتا ہوں، اس جگہ میں رہتا ہوں، واٹس ایور جو بھی وہ لاجک دیتا ہے وہ ہوتا وہ صحیح، اس کا لاجک اس بندے کا وہ بیچارہ بالکل صحیح ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دو نمبری یا بے ایمانی والی کہانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ہاں یار لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں تھوڑی چیزیں صحیح اچھی اور مناسب ملتی، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے علاقے سے نہ بنوائیں، کیونکہ بیٹی کا مسئلہ یا بیٹی کے گھر کا سوال ہے، تو یہ بیٹی ہماری ہے، بچی ہماری ہے، کوئی نہیں اگر 2-4 روپے اگر مجھے بھی لگانے پڑے کوئی ایشو نہیں، تو آپ یہاں سے بنوا لیں، زیادہ اچھا رہے گا بنسبت یہ ہے کہ آپ دوسرے کسی اور جگہ سے یہ چیز بنوائیں۔ تو اس بندے کی بیچارے کی پوری انٹیگریٹی ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ جو اس کا دوست ہے وہ اپنے ذہن میں اس بندے کی باتیں سن کے اس کے بارے میں جو ہے نا ایک خدشہ پیدا کر کے کھڑا ہوگا۔ پھر بھی وہ کہے گا یار مجھے پھر بھی تیری باتوں پہ یقین نہیں، مجھے وہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے تو میں ذرا اس کو آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ جائے گا اس بندے کے پاس جو بڑا کلیور اور جو جس بندے کے اندر یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، وہ اس کے پاس وہ کہے گا یار میں نے تو اس سے بات کی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ آؤ ذرا اس کے آمنے سامنے یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ سب سے پہلے تو یہ کرے گا کہ یہ اس کے پاس آنے سے کترائے گا، یہ کہے گا یہ نہیں یار میں بزی ہوں اور میں اس سے بات نہیں کر سکتا، یار تو میری جھگڑا کروانا چاہتا ہے میرا دوست کے ساتھ، وہ تو میرا بڑا عزیز ہے یار، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس کو یار مت بتانا، یہ بھی معاملات آپ الجھا رہے ہو، یہ معاملات تو خراب میرے کر رہے ہو آپ، میرے اس کے ساتھ تعلق ہے، میں نے تو آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ بچ جاؤ، لیکن ابھی آپ جناب ہمارا جھگڑا کر رہے تھے۔ خیر وہ اس کو کہتا نہیں، کنونس کرتا ہے آپ آؤ میرے ساتھ ہم بات کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہم بالکل اس کو سلجھائیں گے۔ خیر وہ جس طرح سے بھی اس کو اگر وہ کنوینس کر کے آ بھی جاتا ہے، تو جب اس کا لاجیکل آرگومنٹس اور دونوں 1-to-1 انٹریکشن ہوتی ہیں ان لوگوں کی، تو یہ بندہ اپنی دلیلیں اس طرح سے پیش کرتا ہے، اس طرح سے کرے گا کہ وہ کہے گا یار دیکھو وہ فلاں بندے نے اس طرح سے، وہ آگے پھر اور لوگوں کو ملوث کرے گا، پھر اور لوگوں کو کوٹ کرے گا، پھر اور لوگوں کے ریفرنسز سے دے گا، اور ان کے بارے میں کہے گا کہ یار دیکھو وہ فلاں بندے نے فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ بات کی تھی، ایسے کی تھی۔ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کرتا چلا جائے گا، اتنی چیزیں بیچ میں ڈالتا چلا جائے گا کہ وہ جو دو عزیز ہیں نا وہ بس زن ہو کے ہی رہ جائیں گے۔ جس طرح سے بھی اس کے پاس اتنے لاجیکل آرگومنٹس ہوں گے، دیکھو فلاں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے سامان تو بنوایا، آپ اتنے اچھے ہوتے تو آپ ان کو سامان کا یہیں سے کیوں بتاتے، آپ کسی اور دوست کو کہہ دیتے وہ یہ سامان بنوا کے دے دیتا، آپ نے اس کی بیٹی کو دیکھا تھا اس وجہ سے آپ نے وہ پیسے اٹھانے تھے اس لیے لہٰذا آپ نے یہ کیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد وہ تھا، آپ نے یہ مقصد اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا، او ہو میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو وہ چاہتا تھا، میں تو ایسے چاہتا تھا۔ یہ اتنا ان دو بندوں کو الجھا کے رکھ دے گا کہ یہ نہ تو کوئی الٹیمیٹ اینڈ پر آنے دے گا اور نہ ہی کسی کنکلوزیو اس بات کو کسی جگہ پہ فل سٹاپ ہونے دے گا۔ تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ یہ نکلے گا، وہ جو دو عزیز ہیں بھلے ہی ان کی اگر کوئی سیانہ بندہ شامل بیچ میں ہو بھی جائے گا، وہ کہے گا چلیں جی یہ معاملہ یہیں پہ رفع دفع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ ایک صلح کر لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس بات کو بس بلا دیں۔ یہ کہ بڑی جلدی دکھائے گا، یہ کہے گا ہاں ہاں صلح کرتے ہیں، بات ختم یہیں پہ۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ الٹیمیٹلی وہاں سے جب جانے سے پہلے
الگ الگ ان لوگوں کو ملے گا، جا کے کہے گا کہ یار میں تو تمہارا بڑا لائل ہوں، اصل میں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، یہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار یہ بندہ فلاں بندے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا ہے، تو میں نے بھی ابھی بچی کا رشتے کے ساتھ کرنا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں، تو مجھے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ یار آپ رشتہ کرو، یہ بندہ اچھا ضرور ہے، لیکن وہ جو فلاں جس کے ساتھ یہ تیسرے کے ساتھ رشتہ کر رہا ہے، اب یہ بندہ اس کو کسی اور کے بارے میں پھر مزید کنفیوز کرے گا، یہ اتنا کنفیوز کرتا چلا جائے گا لوگوں کو، اتنا باتیں چینج توڑ موڑ پیش کرتا جائے کہ یار وہ لوگ بالکل کمپلیٹلی کنفیوز ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی لیتھل بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک عام بندہ بالکل جج ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ اتنا لیتھل ہو سکتا ہے۔ اور یہ لیتھل بندہ، اس کی جو ایک اور جو چھپی ہوئی بات ہوگی جو آپ اگر اکثر نوٹ کریں گے، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اپنا ایک خاص نقطہ نظر جب کسی چیز کو بنا لیتے ہیں یا کسی آرگومنٹ میں یہ پھنس جاتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، پھر یہ قسم قرآن اور یہ وہ جو جتنے بھی دینی حربے ہیں، مطلب کہ سائیکولوجیکل حربے ہیں، پولیٹیکل ریلیجیس، جو بھی واٹس ایور ان کے پاس حربے ہوتے ہیں، یہ سارے وہ یوز کرتے ہیں۔ ایون کہ سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے اوپر بھی یہ بالکل قادر ہوتے ہیں، اور یہ وہ کر جاتے ہیں، اور ان کو بالکل کوئی ڈر فکر نہیں ہوتا ہے، ڈٹائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ اپنے نظریات یہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کرنے کے بعد یہ جو ہے نا بالکل توبہ کر لیں گے، یا یہ معاملہ جو ہے نا یہیں پہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ بنا کے اس کو یہیں پہ رفع دفع کروا دیں گے، اور اپنے دل میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی بالکل کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، یا وہ توبہ طائب ہو جائیں گے پرسنل معاملے میں اللہ کے ساتھ علیحدگی میں، جبکہ یہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر چکے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ان کے ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ لوگ سارے یہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی، ان کی یہی بیس کرکس بنتی ہے، اس سارے ٹاپک کا جو ہول کنکلوژن ہے یہی بنتا ہے کہ یہ لوگ ایک بلیف رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک خاص بلیف ہوتا ہے، یہ اس بلیف کو اندھا دھن بنا لیتے ہیں، خواہ وہ ان کا کچھ بھی ان کے ذہن میں کوئی فطور ہو سکتا ہے، یہ ایک فطور بنائیں گے، اس فطور کو ان کی ٹرینڈنسی ہوگی، یہ اسی طرح ہی کریں گے، ایک فطور اپنے ذہن میں ڈیولپ کریں گے، ایک بات بیٹھے بیٹھے کہیں سے بھی ان کے ذہن میں، یہ بڑے جینیس اور کریٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں، یہ ایک بات کریٹ کریں گے اپنے ذہن میں ان کے بیٹھے بیٹھے، کوئی بھی واٹس ایور کسی بھی جگہ سے ان کے ذہن میں کوئی کلو پیدا ہو گیا، بس یہ اس کا رائے کا پہاڑ اپنے ذہن میں ڈیولپ کریں گے، اس رائے کے پہاڑ کو یہ پھر جو ہے نا اپنے پاس سے کڑیاں ملائیں گے، چیزوں کے خود بیس سے لنک کریں گے، خود سے چیزوں کو جو ہے نا ملانے کی کوشش کریں گے، وداؤٹ کسی فیکٹ کے، وداؤٹ ان بائسڈ ہوئے، یہ لوگ بائس تھنکنگ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے پاس سے ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے، اور ڈیولپ کر کے پورا ایک رائی کا پہاڑ بنا کے پوری ایک سٹوری ڈیولپ کر دیں گے، 2-3 ورڈز کے اوپر یہ پوری ایک سٹوری ڈیولپ کر کے اس کے اوپر ایک سٹرونگ بلیف بنا لیں گے، اور پھر یہ اپنے لاجیکل آرگومنٹس اس کے اوپر سیٹ کریں گے، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر یہ اس بات کو پروف کرنے کی اور منوانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ بالکل 110% درست ہے، اور اگلا بندہ جو اس کو سن رہا ہوگا اس کو اگر وہ چیلنج کرے گا تو ان کے پاس اتنی سٹرونگ لاجیکل آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ کوئی عام بندہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، انسٹیڈ آف کہ سوائے ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ کوئی اتھارٹی ہو اس چیز کو ہینڈل کرے، پورے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ چیزیں لا کے سامنے رکھے، وہاں پر جا کے جب ان کو کوئی بندہ لائر ڈکلیئر کرتا ہے تو وہاں پر یہ لوگ اس کے خلاف اگریسو ہو جاتے ہیں، اوفینڈڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایکسٹریم حد تک چلے جاتے ہیں، چاہے اگر ان کو لگے کہ شیم اینڈ گلٹ کا لیول جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر، تو یہ پھر خود کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو سیلف ایمولیشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں یا یہ سوسائڈ کریں گے یا یہ اپنے آپ کو ختم کریں گے یا ماریں گے۔ تو اوورآل یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ابھی مزید ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا بیسک ریزنز ہیں، تو بیسیکلی میں بات کروں نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ بڑے کننگ رہیں گے، بڑے کیئرفل رہیں گے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں سے، اور اپنی زندگی میں چیزوں کو بالکل آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ ہینڈل کریں گے، ایمانداری سے چیزوں کو دیکھیں گے، اور معاملات کو بالکل اصول اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیکھیں گے، اور کسی انسان کے بارے میں غلط نظریہ بنانے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے جانچیں گے پورے ایمان اور انصاف کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔